बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना अब्दुल सत्तार अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं द कबीरियन न्यूज़। द कबीरियन न्यूज़ के नाजरीन के लिए आज हम लेके आए हैं एक मुलाकात, एक शख्सियत के साथ मुलाकात। और उस शख्सियत के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने 1983 से सियासत का अमली आगाज़ ग्रास रूट लेवल की सियासत से किया और 1983 में आप पहली बार जनरल काउंसलर मुंतखब हुए। उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला। आपने 1985, 88 और 90 का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन आपको कामयाबी 1993 में हासिल हुई और उस वक़्त आपको सूबाई वज़ीर बनाया गया। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया। आप इस वक्त तक 4 बार मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और 3 बार आपको वजारत का ओहदा मिला। इस दौरान आपने कबीरवाला के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी, जिसमें बेशबहा मंसूबे हैं। आपके चाहने वाले आपको कबीरवाला के लिए तालीमी हवालों से सर सैयद अहमद खां के ख़िताब देते हैं और दीगर जो आवाम के मनसूबा जात हैं उन पर आपको मोहसिन कबीरवाला भी कहा जा सकता है। तो मेरी मुराद सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी से है, जिनसे हम पहला सवाल करेंगे कि आपको कबीरवाला की आवाम ने 4 बार मुंतखब किया और अपना कीमती वोट दिया। क्या आप इस वोट का पास रख चुके हैं और क्या आपने आज तक इस वोट की पासदारी की है? सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका आज मुझे अपने कबीरियन न्यूज़ पे बुलाने का। और जो आपने सवाल किया है कि क्या आप अपने वोट का हक़ अदा कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, मेरा ख़्याल है कि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने हतमन या मुकम्मल तौर पे लोगों का वोट देने का जो हक़ है वो अदा कर दिया है या कर्ज़ है वो उसको चुका दिया है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है जो अवाम किसी हल्के की किसी शख्स को अपनी नुमाइंदगी बख्शते हैं। और ये मेरा ख़्याल से कि खुदा के नज़दीक भी ये एक बहुत बड़ा बाइज़्ज़त मकाम है कि आप इतने लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हों। इसमें जितना भी आप कोशिश कर लें, जितनी भी काविश कर लें, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल इसका आपने हक़ अदा किया है, बल्कि जितनी कोशिश कर लेंगे उतनी बेहतरी होगी और उतनी मज़ीद कोशिश की गुंजाइश या डेवलपमेंट की गुंजाइश रहेगी। अंग्रेज़ी का फार्मूला एक सेइंग है कि देयर इज़ ऑलवेज़ रूम एट द टॉप। आगे बढ़ने के लिए या ऊपर जाने के लिए कभी भी स्पेस की कमी नहीं होती। और जितना भी आप डेवलपमेंट जो है वो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, वो जितनी भी आप कर लेंगे। और ख़ास तौर पे कबीरवाला एक ऐसा इलाका है जो पसमानदा इलाकों में शुमार होता है, तो इसमें जितना भी आप कर लेंगे वो कोई काफ़ी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे ये इत्मीनान ज़रूर है कि यहाँ पे जब मैं कंपैरेटिवली बात करता हूँ तो उसमें मुझे तसल्ली होती है कि मैंने कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी हद तक काम किया है और उसका अवाम में रिकग्निशन भी है। इस वक्त जैसा कि आपको सूबाई वज़ीर ज़राअत बनाया गया है और ज़राअत ने आपकी क़यादत में बम्पर क्रॉप के बहुत सारी हमारी जो जनाज़ हैं वो बम्पर क्रॉप पे गई हैं, तो क्या ये सिलसिला अगले साल के लिए भी ऐसे ही आपने तजवीज़ किया है, उसके टारगेट को मुतय्यन किया है? और ऐसे ही पंजाब के लिए अब आपकी क्या सोच है मज़ीद ज़राअत के हवाले से? अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमने कोशिश की और अल्लाह पाक ने हमारी उस कोशिश में बरकत डाली। और इस जो साल अब पिछला गुज़रा है इसमें हमने 6 मुख्तलिफ़ फसलों में रिकॉर्ड पैदावार हासिल की। और इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जिनको हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनमें भी हमें कामयाबी होगी। और ख़ास तौर पे
زراعت کی ترقی ریسرچ پہ بیس کرتی ہے، اور ریسرچ کو بہتر کرنا اور زراعت میں مزید جدت لانا جو ہے وہ ایک اہم مشن ہے۔ دوسرا، ٹیکنالوجی کو کاشتکار تک پہنچانا، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نئی سفسٹیکیٹڈ فارم مشینری، خاص طور پہ ہمارے ہاں بہت عرصے سے ٹریکٹر اور ایک آدھ کلٹیویٹر اور ساتھ کوئی سمپل سے ایک دو ٹولز کا تو بہت پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ آج کی جو جدید زراعت ہے جس کو پرسین ایگریکلچر کہتے ہیں، اس کے لیے تو بہت مہنگی ہیوی مشینری ہے، اور میں خوشی سے یہ اعلان کروں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک جو پروگرام دیا ہے اس کے تحت ہم مہنگی زرعی مشینری جو ہے وہ 50% سبسڈائز ریٹ پہ ہم کاشتکاروں تک پہنچا رہے ہیں، اور 50% اس کا خرچہ زمیندار اٹھاتے ہیں اور 50% گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ تو اس طرح کے کئی اقدامات ہیں جس سے زراعت میں بہتری آ رہی ہے۔ باقی ہماری کوشش ہوگی، اللہ کی مہربانی سے اس سال ابھی تک کاٹن کی فصل کا بہت بہتر ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ اس میں ایک سگنیفیکنٹ انکریز کاٹن کی پروڈکشن میں آئے گا، اور اس کو پھر آگے ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے اور مزید کاٹن کی پروڈکشن کو بڑھانا ہے۔ اور ہماری چونکہ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بہت بوم کر رہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی کی وجہ سے اس وقت ٹیکسٹائل ہمارا جو ہے اس میں بہت ایکسپورٹ میں بھی گروتھ آئی ہے، اور باقی مزید آنے والے سال میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں، ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو اس سے ہماری ملک کی جو کپاس کی ضرورت ہے ہمارے وہ پہلے کوئی 16 ملین بیلز تھی، جو میرا اندازہ ہے کہ یہ مزید بڑھ جائے گی، اور ہمیں تمام ضرورت اپنے ملک سے پیدا کر کے پوری کرنی ہے، تاکہ کاٹن کی امپورٹ پہ ہمارا زر مبادلہ خرچ نہ ہو، اور ہم جو ایکسپورٹ کریں ٹیکسٹائل میڈ اپ کی اس سے ہم زر مبادلہ حاصل کریں۔ جی میاں صاحب، دیکھا گیا ہے کہ اس بار جو ہے نا، اس سال خاص طور پہ کپاس کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی ہے، جبکہ جو پچھلے ادوار گزرے ہیں، پچھلا سال گزرا، اس سے پچھلا سال گزرا ہے، اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں تھی، اور ابھی ہمیں جگہ جگہ کپاس نظر آتی ہے جو کہ پہلے اس سے پہلے ایسی نہیں تھی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کپاس ایک کمپلیکیٹڈ کراپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کیڑے مار ادویات ہیں وہ پیسٹیسائڈ وہ سب سے زیادہ کپاس پہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ جو باقی تمام فصلوں پہ پیسٹیسائڈ استعمال ہوتے ہیں وہ کپاس سے زیادہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ کپاس تمام فصلوں کی ریکوائرمنٹ اور کپاس کی ریکوائرمنٹ جو ہے تقریباً برابر ہو جاتی ہے، بلکہ کپاس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی اس سے بھی زیادہ رہتی ہے۔ دنیا میں اس طرح کا ایک ٹرینڈ ہے، لیکن ہم اب چونکہ کپاس ایک ایسی فصل ہے جس سے نہ صرف ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے، ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ کا دار و مدار ٹیکسٹائل سیکٹر پہ ہے، اور ٹیکسٹائل سیکٹر کپاس سے ہی چلتا ہے۔ دوسری بات میں یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹس کے بعد سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہوتا ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہوتا ہے، جو خوردنی تیل ہے، اور کپاس سے ہمیں کافی مقدار میں خوردنی تیل بھی میسر ہوتا ہے۔ تیسرا مین ایڈوانٹیج جو کپاس کا ہے وہ ہمیں ایز اے فائر ووڈ کاٹن سٹکس جو کام دیتی ہیں، ان کی اگر ہم نیٹ ویلیو لگائیں تو وہ بھی اربوں میں جا پہنچتی ہے۔ تو اس لیے کپاس ایک ایسی فصل ہے جس کا ہماری اکانومی پہ ایک بہت بڑا
اثر ہے اور ہم اسی لیے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی ماضی میں کافی سالوں سے کپاس نظر انداز ہو رہی تھی اور وقت کے ساتھ کاٹن پروڈکشن کی ٹیکنالوجی میں جو تبدیلیاں آئیں، دنیا نے وہ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا، تبدیلیاں دنیا لے آئی، لیکن ہم نے ان تبدیلیوں کو اڈاپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری کپاس کی جو فصل ہے وہ تنزلی کی طرف گئی اور ہم 16 ملین بیل سے گھٹ کے اس سال 6 ملین بیل پہ آ گئے. تو یہ اب ہم نے اس کو اگر ریوائیو کرنا ہے تو ہم نے کپاس پہ خاصی توجہ دینی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کی پالیسی اور چیف منسٹر پنجاب کی جو کوشش ہے وہ کپاس کو ریوائیو کرنے کی ہے. اور میرا ذاتی بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ کپاس اگر ہم ریوائیو نہیں کریں گے تو ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو نہیں کر پائیں گے. جیسے اس سال آپ نے دیکھا ہے کہ اکانومی کے ریوائیول کا بہت اچھے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو یہ اگر کپاس کو ہی ہم ڈیولپ کر لیں تو اس سے ہماری اکانومی ریوائیو ہو جائے گی اور اس سے امپلائمنٹ بڑھے گی اور باقی جو فائدے ہیں وہ میں نے جیسے گنوائے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کاٹن کی ویلیو چین بہت بڑی ہے. اس وجہ سے کاٹن سیکٹر ڈیولپ ہوگا تو امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ جنریٹ ہوگی. اچھا، اس میں ایک اور چلے گئے سلسلہ یہ چل پڑا تو میں ایک اور بھی سوال آپ سے کر لوں کہ جیسے کپاس فی ایکڑ کے حساب سے زیادہ منافع بخش فصل ہے، اسی طرح دیگر تیل دار اجناس والی جتنی بھی فصلیں ہیں وہ نسبتاً زیادہ فی ایکڑ پیداوار کے حساب سے گنی جاتی ہے. کاشتکاروں کا یہ خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ کیوں نہ ہم اس بار سب سے زیادہ مطلب ان فصلوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں جن کی فی ایکڑ جو کاشت ہے وہ زیادہ منافع بخش ہو بنسبت گندم کے. گندم کو ہم درآمد کریں باہر سے اور اس کی جگہ کے اوپر ہم یہ کپاس سمیت دیگر اجناس جو ہیں وہ جو زیادہ منافع بخش ہیں فی ایکڑ کے حساب سے اس کو زیادہ کاشت کریں. دو باتیں، آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کپاس خریف سیزن کی فصل ہے اور گندم ربی سیزن کی فصل ہے، اس لیے کپاس کا اس کا ساتھ ڈائریکٹ کلیش نہیں آتا، نمبر ایک. نمبر دو، کچھ ایسی فصلیں ہیں جو گندم کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں اور کچھ گروورز ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ گندم کی بجائے دوسرے آلٹرنیٹیوز پہ جائیں کیونکہ گندم سے انہیں اتنا منافع نہیں ہوتا جتنا دوسری کیش کراپ سے ہوتا ہے. لیکن اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال اسٹریٹ اوے 400 روپے فی من کا اضافہ ہوا گندم کی قیمت میں، اور اس کا اتنا بڑا اضافہ دینے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ گندم کو اتنا پروفیٹیبل رکھا جائے کہ کاشتکار اس کو چھوڑ کے دوسری فصلوں کی طرف نہ جائے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چونکہ گندم ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے، ہماری غذا میں سب سے زیادہ جو وہ کھائی جاتی ہے وہ گندم ہے، اس لیے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ جو امپورٹ کرنے کی بات کی ہے آپ نے تو اس پہ بھی پھر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے اور اس پہ بھی کافی ہیوی کاسٹ آتی ہے. اور ہمارے ہاں اگر ہم کاشتکار کو گندم کی پیرٹی پرائس دیتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کاشتکار گندم کاشت نہ کرے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کبیر والا کی طرف. کبیر والا میں آپ نے چونکہ بہت سارے ترقیاتی منصوبہ جات مکمل کروائے ہیں لیکن ابھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو حل طلب ہیں جن میں بات ذکر کروں گا سر فہرست ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا کہ کبیر والا کی آبادی اس وقت 10 لاکھ کے قریب ہے
لیکن اس کے لیے جو ہسپتال اس وقت یہاں موجود ہے وہ ایک ہی ہے، جس کے بمشکل اس وقت مطلب ہے پہلے زنانہ اور مردانہ وارڈ الگ الگ ہوتے تھے، اب ایک ہی وارڈ کے 2 حصے کر کے زنانہ اور مردانہ کر دیا گیا ہے۔ مشکل 35 سے 40 بیڈ ہوں گے اس وقت جو آتے ہیں۔ اب اتنے اچھے انوائرمنٹ میں، اتنے اچھے ماحول میں ہم اس سے وہ فائدہ نہیں لے سکتے ہیں جو کہ لیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے زچگی کے کیس ہیں، زچگی کے کیس عام طور پہ وہ نجی کلینکس کو منتقل کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے پیسے کے لالچ میں بہت سارے کیس پھر خراب بھی ہوتے ہیں، گندگی ہے، یہ وہ وہاں پہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ چونکہ وہاں پہ بیڈ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا آپ کی جو آپ نے فرمایا نا 10 لاکھ کی کبیر والے کی آبادی ہے، یس کبیر والا تحصیل کی 10 لاکھ کی آبادی ہے، جی ہاں، اور اس 10 لاکھ کی آبادی میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل تو ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سپورٹنگ ہاسپٹل جو ہیں جن کو RHC کہتے ہیں وہ کافی سارے ہیں۔ وہ عبدالحکیم میں ہے، حویلی کرنگا میں ہے، سرائے سدھو میں ہے، سردار پور میں ہے، کوکڑ ہٹا میں ہے، تو یہ بھی سپورٹنگ ہاسپٹل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو بیسک ہیلتھ یونٹس کا نیٹ ورک ہے جو تقریباً تمام یونین کاؤنسلوں میں ہیں، ان میں کچھ ایسے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں جن کو 24/7 کا نام دیا گیا ہے، جہاں پہ خاص طور پہ زچگی کا وارڈ وہاں پہ قائم کیے گئے ہیں، اور ان کو چلانے کے لیے وہاں پہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ دوسرا جو ایشو آپ نے اٹھایا ہے یہاں پہ، وہ بھی ایک جینون ایشو ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پرائیویٹ کلینکس کی طرف مریضوں کو بھیجتے ہیں، مریضوں کا رخ کرتے ہیں پرائیویٹ کلینک کی طرف، اور یہ کبیر والا کا ایشو نہیں ہے، یہ پورا پاکستان کا ایشو ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ بھی کر دوں کہ اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صحت کارڈ کا اجرا شروع کیا ہے، اور اس وقت پنجاب میں 2 ڈویژنز میں مکمل طور پہ صحت کارڈ کا اجرا ہو چکا ہے، اور باقی ڈویژنز میں بھی انشاءاللہ دسمبر تک کافی حد تک یہ اس کا اجرا ہو جائے گا۔ اور جب صحت کارڈ کا اجرا مکمل ہو جائے گا تو جو ایک لالچ کی بنیاد پہ کچھ ڈاکٹرز پرائیویٹ کلینکس پہ کام کرنا کو پریفر کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو جب صحت کارڈ کے ذریعے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی ایک مناسب معاوضہ مل جائے گا، اور جو کہ انشورنس کمپنی پے کر رہی ہوگی، اور ان کو میں ڈاکٹرز کا شیئر بھی مناسب مل جائے گا، تو اس سے اس خباثت کی بھی کمی واقع ہوگی، اور بالکل آپ کی بات بجا ہے جی۔ اب دوسری گزارش یہ ہے اس بارے میں کہ ہمارے ہسپتال کی جو ایمرجنسی ہے وہ غیر فعال ہے، وہ اتنی فعال نہیں ہے۔ اب جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو یہاں سے مریض کو فوری طور پہ ڈرپ لگا کے اور وہ منتقل کر دیتے ہیں نشتر اسپتال میں۔ اب دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مریض راستے میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، یعنی 60 کلومیٹر کا جو یہ مسافت ہے ہماری، یہ مریضوں کے لیے کچھ اتنی سود مند ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس ایمرجنسی کو اتنا فعال کیا جائے کہ مریض کو ملتان بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ جی آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور ایمرجنسی کو فعال کرنے کے لیے اس میں ہمارا پبلک کا بھی ایک رول ہے نا۔ دیکھیں میں بحیثیت نمائندہ صرف ہاسپٹل نہیں بیٹھ سکتا، یا صرف جہاں روڈ بن رہی ہو وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے ساری طرف نگاہ رکھنی ہے، اور میری آئیز اینڈ ایئرس جو ہیں یہ عوام ہیں، اور عوام جیسے ہمیں بتائیں گے، جیسے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، تو ہم ان کو ٹیک اپ کرتے رہیں گے۔ اور یہ کوتاہی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی کہ ایمرجنسی میں صحیح طرح کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ دوسرا ایک ماضی میں ایک خاص ایشو رہا ہے ہمارے اس ہاسپٹل میں، اور وہ بھی ہمارا
نیشنل ایشو ہے کہ ہمیں انستھیزیا والے ڈاکٹروں کی بہت زیادہ کمی تھی، اور وہ انستھیزیا والا ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے سرجن کا کام یا گائناکالوجسٹ کا کام وہ رک جاتا ہے جی، اور اس وجہ سے بھی کئی دفعہ ہمیں مشکلات پیش آئیں، اور اب اللہ کی مہربانی سے ہم اس طرف انستھیزیا کی طرف توجہ دینا شروع کیے، اور انستھیٹسٹ اب تو THQ میں آ بھی گئے، تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ اچھا میاں صاحب، اب آخری سوال میں آپ سے کروں گا۔ کبیر والا میں ایک عرصہ سے ایک مسئلہ رہا ہے سپورٹس گراؤنڈ کا، کھیلوں کے گراؤنڈ یہاں پر نہیں ہیں، تو اب جیسا کہ آپ کی کوششوں سے ایک تحصیل کمپلیکس کے اندر سپورٹس کمپلیکس بنایا جا رہا ہے، بڑی خوش آئند بات ہے کبیر والا کے لیے، لیکن چونکہ وہ انڈور گیم کے لیے ہے، تو آؤٹ ڈور گیم کے لیے بھی ہمارے نوجوانوں کو ایک سپورٹس گراؤنڈ کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ ضرورت ہمارا فوجی پڑاؤ پوری کر دیا کرتا تھا، لیکن اب کئی سالوں سے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو پہلی تو ہم آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ اس فوجی پڑاؤ کا ہی کوئی حل نکال لیں، تاکہ شہر کے بہت سارے معاملات جیسے گراؤنڈ ہے اور بہت ساری باتیں ہیں وہ ساری اس میں کور ہو جائیں۔ فوجی پڑاؤ والی زمین جو ہے نا، وہ چونکہ آرمی کے کنٹرول میں ہے، اور اس سے کئی دفعہ ہماری آرمی والوں سے نیگوسیشنس ہوئی ہیں، میری بھی باتیں ہوئی ہیں، فخر امام شاہ صاحب کی بھی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کا کوئی مناسب حل جب تک نہیں نکلتا، تو اس دوران ہم نے مزید کوشش کی تھی، اور اب اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیں گے کہ کبیر والا ہائی اسکول کے جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ ایک ہمیں بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کا فٹ بال گراؤنڈ میسر آ گیا ہے، اور فلڈ لائٹس بھی لگ گئی ہیں، جہاں پہ ہمارے موسم چونکہ سخت ہوتا ہے تو لیٹ نائٹ بھی وہاں پہ ہم گیمز کھیل سکتے ہیں۔ اور بلکہ میری بچپن کی یادیں تو فلڈ لائٹ سے اس طرح بھی ہیں کہ ملتان میں قلعہ کونا پہ گرمیوں میں ہمیشہ فلڈ لائٹ کے فٹ بال ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، اور انشاءاللہ اب ہم یہاں پہ بھی اس طرح کی فیسلٹیز اپنے نوجوانوں کو دے سکیں گے۔ دوسری ہماری کوشش ہے کہ جو دوسری گیمز ہیں، انڈورز ہیں یا سیمی انڈور گیمز ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ اسپورٹس کمپلیکس شروع کیا ہے، اور وہاں پہ نہ صرف بیڈمنٹن جو انڈور ہوگی، باسکٹ بال جو انڈور ہوگی اس کی فیسلٹی ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اسکواش کورٹ بھی بن رہا ہے، اور اسکواش کورٹ کبیر والا میں ایک نئی ایڈیشن ہوگی جو پہلے یہاں پہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کبیر والا میں تو اسکواش کھیلنے کا رواج نہیں ہے۔ میں نے کہا جب کورٹ بنے گا تو رواج بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وہاں کرکٹ کے 2 نیٹس بھی ہوں گے، 2 پیچھیں بنے گی جو نیٹ پریکٹس کے لیے ہوں گی، اور وہاں پہ ہمارے نوجوان نیٹ پریکٹس کر سکیں گے، اور وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور جمنیزیم بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ بچوں کے کھیل کا بھی بندوبست ہوگا، تو یہ ایک کمپریہنسو واک، اور بزرگوں کے لیے واکنگ ٹریک بھی ہوگا، تو یہ ایک کمپریہنسو اسپورٹس کمپلیکس ہوگا جو ہماری ضروریات کو کافی حد تک حل کرے گا۔ دوسرا، ہم ادھر مولا پور میں KPS کے ساتھ جو ہے وہ جو زمین ہے وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کرکٹ کا اسٹیڈیم ہم بنائیں، کہ جیسے فٹ بال کا اسٹیڈیم ادھر بنا ہے ادھر کرکٹ کا اسٹیڈیم بنے، اور ہمارے جو شائقین کرکٹ نہ صرف وہاں اسپورٹس کمپلیکس میں نیٹ پریکٹس کر سکیں گے، اور بلکہ یہاں جو فٹ بال گراؤنڈ ہے اس کی بھی سائڈ پہ کرکٹ کی نیٹ پریکٹس کے لیے پچ ہوگی، اور وہ بھی وہاں پہ بھی پریکٹس کر سکیں گے، اور جو میچز ہیں وہاں پہ انشاءاللہ وہاں کھیل سکیں گے۔ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ میں نے شروع میں تعلیم پہ میرا زیادہ فوکس تھا، تو اب میرا فوکس اس وقت صحت اور سپورٹس پہ ہے۔ صحت کا جیسے THQ کا ذکر آیا، تو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت THQ میں 2 وارڈز کا مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک بچوں کے لیے انڈیپینڈنٹ وارڈ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک
کڈنی پیشنٹس کے لیے ایک اسپیشل وارڈ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ بچوں کی بیماریاں ظاہر ہے کہ یہاں پہ بہت ہماری آبادی کا بیشتر حصہ بچوں پہ مشتمل ہے، اور تاکہ ان کو کیٹر کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہاں پہ کڈنی جو گرم علاقوں میں کڈنی ڈیزیزز کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے کڈنی پیشنٹس کو وہاں پہ سہولیات مہیا کر سکیں. دوسری بات میں آخر میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 88 میں الیکشن نہیں لڑا تھا. آپ نے بتایا کہ 88 میں الیکشن لڑا، 90 میں لڑا تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ کی بڑی بڑی مہربانی جناب سید حسین جانی گردیزی صاحب، آپ صوبائی وزیر ہیں زراعت کے. تو اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ناظرین کے کمنٹس ہمیں بتائیں گے کہ یہ پروگرام ان کو کیسا لگا. اللہ حافظ.